90वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत, गिनती की किताब, उसका 29वां बाब, 12वीं आयत से लेकर 31वें बाब की 24वीं आयत तक। और 7वें महीने की 15वीं तारीख को फिर तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। उस दिन तुम कोई खादिमाना काम न करना और 7 दिन तक खुदावंद की खातर ईद मनाना। और तुम सोख्ती कुर्बानी के तौर पर 13 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला नर बरे चढ़ाना, ताकि ये राहत अंगेज खुशबू की आतिशीं कुर्बानी ठहरे। ये सब के सब बेऐब हों। और इनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर 13 बछड़ों में से हर बछड़े पीछे तेल मिला हुआ मैदा ईफा के 3/4 हिस्सा के बराबर, और दोनों मेंढों में से हर मेंढे पीछे 5वें हिस्से के बराबर, और 14 बर्रों में से हर बर्रा पीछे ईफा के 10वें हिस्से के बराबर हो। और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और दूसरे दिन 12 बछड़े, 2 मेंढे और 14 बेऐब यकसाला नर बरे चढ़ाना। और बछड़ों और मेंढों और बर्रों के साथ उनके शुमार और आयन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो। और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावनों के अलावा चढ़ाए जाएं। और तीसरे दिन 11 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला बेऐब नर बर्रे हों। और बछड़ों और मेंढों और बर्रों के साथ उनके शुमार और आयन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो। और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और चौथे दिन 10 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला बेऐब नर बर्रे हों। और बछड़ों और मेंढों और बरों के साथ उनके शुमार और आयन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो। और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला बेऐब नर बर्रे हों। और बछड़ों और मेंढों और बर्रों के साथ उनके शुमार और आयन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो। और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और छठे दिन 8 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला बेऐब नर बर्रे हों। और बछड़ों और मेंढों और बरों के साथ उनके शुमार और आयन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो। और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और 7वें दिन 7 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला बेऐब नर बर्रे हों। और बछड़ों और मेंढों और बर्रों के साथ उनके शुमार और आयन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो। और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादिमाना काम ना करना, बल्कि तुम एक बछड़ा, एक मेंढा और 7 यकसाला बेऐब नर बर्रे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना,
تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے، اور بچھڑے اور مینڈھے اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ تم اپنی مقررہ عیدوں میں اپنی منتوں اور رضا کی قربانیوں کے علاوہ یہی سوختنی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں اور تپاون اور سلامتی کی قربانیاں گزراننا، اور جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا وہ سب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتا دیا۔ گنتی کی کتاب اس کا 30واں باب۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خداوند نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے، بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے۔ اور اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر میں ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے، اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے سن کر چپ ہو رہے، تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے۔ لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے قائم نہیں رہے گا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی۔ اور اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے حالانکہ اس کی منتیں یا منہ کی نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہے اب تک پوری نہ ہوئی ہو، اور اس کا آدمی یہ حال سن کر اس دن اس سے کچھ نہ کہے تو اس کی منتیں قائم رہیں گی، اور جو باتیں اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہیں وہ بھی قائم رہیں گی۔ لیکن اگر اس کا آدمی جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے منہ کی نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی توڑ دیا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا۔ پر بیوہ اور مطلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہیں گی۔ اور اگر اس نے اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرایا ہو، اور اس کا شوہر یہ حال سن کر خاموش رہا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو، تو اس کی منتیں اور سب فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے قائم رہیں گے۔ پر اگر اس کے شوہر نے جس دن یہ سب سنا اسی دن اسے باطل ٹھہرایا ہو تو جو کچھ اس عورت کے منہ سے اس کی منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اس کے شوہر نے ان کو توڑ ڈالا ہے، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا۔ اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی ہر قسم کو اس کا شوہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے۔ پر اگر اس کا شوہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرضوں کو قائم کر دیتا ہے۔ اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سے سب سنا وہ خاموش ہی رہا۔ پر اگر وہ ان کو سن کر بعد میں ان کو باطل ٹھہرائے تو وہ اس عورت کا گناہ اٹھائے گا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اور باپ بیٹی کے درمیان جب بیٹی نوجوانی کے ایام میں باپ کے گھر ہو، انہی آئین کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا۔ گنتی کی کتاب اس کا 31واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، مدیانیوں سے بنی اسرائیل کا انتقام لے، اس کے بعد
تو اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، اپنے میں سے جنگ کے لیے آدمیوں کو مسلح کرو تاکہ وہ مدیانیوں پر حملہ کریں اور مدیانیوں سے خداوند کا انتقام لیں، اور اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے فی قبیلہ 1000 آدمی لے کر جنگ کے لیے بھیجنا۔ سو ہزاروں ہزار بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ 1000 کے حساب سے 12000 مسلح آدمی جنگ کے لیے چنے گئے۔ یوں موسیٰ نے ہر قبیلہ سے 1000 آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا، اور الیعزر کاہن کے بیٹے فنیحاس کو بھی جنگ پر روانہ کیا، اور مقدس کے ظروف اور بلند آواز کے نرسنگے اس کے ساتھ کر دیے، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا، اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا اوی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا کو بھی، جو مدیان کے 5 بادشاہ تھے، جان سے مارا، اور باور کے بیٹے بلعام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا، اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی سب چھاونیوں کو آگ سے پھونک دیا، اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر، کیا انسان اور کیا حیوان، ساتھ لیے، اور ان اسیروں اور مال غنیمت کو موسیٰ اور الیعزر کاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس لشکرگاہ میں لے آئے جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے کنارے مواب کے میدانوں میں تھی۔ تب موسیٰ اور الیعزر کاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکرگاہ کے باہر گئے، اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جھلایا، اور ان سے کہنے لگا، کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں؟ دیکھو، انہی نے بلعام کی صلاح سے فغور کے معاملہ میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی، اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو، اور تم 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر ہی ڈیرے ڈالے پڑے رہو، اور تم میں سے جتنوں نے کسی آدمی کو جان سے مارا ہو اور جتنوں نے کسی مقتول کو چھوا ہو، وہ سب اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو 3 دن اور 7ویں دن پاک کریں۔ تم اپنے سب کپڑوں اور چمڑے کی سب چیزوں کو اور بکری کے بالوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اور لکڑی کے سب برتنوں کو پاک کرنا۔ اور الیعزر کاہن نے ان سپاہیوں سے جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا وہ آئین جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا یہی ہے کہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور رانگا اور سیسا، غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا، تب وہ صاف ہوگا، تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا، اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا، اور تم 7ویں دن اپنے کپڑے دھونا، تب تم پاک ٹھہرو گے، اس کے بعد لشکرگاہ میں داخل ہونا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔